अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान में करप्शन के इल्ज़ामात तो बहुत लगते हैं, मगर फिर करप्शन के मुकद्दमात उनका एक कब्रिस्तान है जो आबाद है। हर बड़ा करप्शन का इल्ज़ाम लगने के बाद मीडिया में तूफ़ान आता है, बड़े बड़े बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और दावे किए जाते हैं। वकला हज़रात मीडिया के सामने पेश होकर इल्ज़ामात की बौछार करते हैं और दूसरे वकला आके उन इल्ज़ामात का दिफा करते हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात को जेल के पीछे डाला जाता है। 1 साल 2 साल जेल में रहने के बाद ये लोग बाहर निकल आते हैं और फिर कहते हैं हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी थी, हम पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। आखिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई इल्ज़ाम साबित क्यों नहीं हो सकता? और अगर कोई ज़मानत पे बाहर आ जाए या पाकिस्तान से उसको बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए तो क्या इसको किसी सियासी डील का नतीजा कहा जा सकता है? फैसले अदालतों के हों और डील सियासी हो, ये कैसे मुमकिन है? ये वो सवालात हैं जो 3 शख्सियात के हवाले से हाल ही में होने वाले अहम अदालती फैसलों के बाद हर शहरी के जहन में उठ रहे हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन, जिन पर दहशतगर्दी का एक संगीन मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके मुताबिक उन्होंने अपने निजी अस्पताल में दहशतगर्दों की तीमारदारी की, उनका इलाज किया, और फिर 2 करप्शन के मुकदमात, 479 अरब रुपए की करप्शन का संगीन मुकदमात। इन तीनों मुकदमात में डॉक्टर आसिम हुसैन अब जमानत पर बाहर आ चुके हैं। तकरीबन 2 साल तक जब आप जेल में रहते हैं तो पाकिस्तान के कानून में जमानत जो है आपका हक बन जाता है, और ख़ासकर जब प्रोसिक्यूशन या इस्तगासा या रियासत या तफ्तीशी अफसर की तरफ से कोई सबूत ना पेश किए जाएं तो फिर 2 साल जेल में रहने के बाद अदालतें भी मुल्ज़म को जमानत देने के लिए मजबूर होती हैं। दिलचस्प केस बहरहाल सिंध के साबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का था, जो 4 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात के दौरान ही पाकिस्तान छोड़ के चले गए और उनकी गैरहाज़िरी में उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। और फिर अब तकरीबन 1.5 साल के बाद जब शर्जील मेमन वापस आए तो उनको ज़मानत भी मिल गई और फिर वो बाहर आए। न सिर्फ उनको ज़मानत मिली बल्कि उनको लोगों ने उनकी खूब आवभगत की, उनको सोने का ताज भी एक तकरीब में पहनाया गया और उन्होंने विक्ट्री साइन बनाए। और वही रेंजर्स जो उनकी गिरफ्तारी के लिए कभी छापे मारती थी, वही रेंजर्स उनकी हिफाजत भी करती रही। सबसे पहले मामला शुरू हुआ अयान अली का, जो कि खूबरू मॉडल, उनकी ज़मानत का मामला भी बहुत देर तक चलता रहा और फिर ज़मानत हो गई तो उसके बाद उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। और फिर जब मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई तो लोगों ने सुख का सांस लिया। और लोग आखिर क्यों ना सुख का सांस लें जब लोगों को असल इल्ज़ामात भूल ही जाते हैं कि आखिर इन लोगों ने किया क्या था। और जो खबरें हमारी टीवी स्क्रीन पर चलती हैं या जो हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी और एंकर हजरात तज्ज़िये करते हैं, उनसे तो ये लगता है कि मसला 480 अरब रुपए की करप्शन या दहशतगर्दों की मुआवनत का नहीं, मसला तो ये था कि डॉक्टर आसिम हुसैन का जो पासपोर्ट हैं वो उनके पास नहीं थे। एक सीनियर सहाफ़ी के प्रोग्राम पे खबर कुछ यूँ चल रही थी कि डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़मानत तो हो गई मगर वो छूटे नहीं, न जाने मसला क्या है। तो हमारे लिए खबरें ये हैं कि अयान अली की ज़मानत हो गई मगर इसके बावजूद ECL पे उनका नाम निकाला नहीं जा रहा। अयान अली के केस में आपने देखा था कभी ECL पे उनका नाम डाला जा रहा था और कभी ECL पे उनका नाम ECL से निकाला जा रहा था, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, और लोग ये भूल ही गए कि अयान अली पे असल इल्ज़ाम क्या था। तकरीबन $4 लाख का जो कैश था वो एयरपोर्ट से ले जाते हुए मुबैना तौर पे अयान अली गिरफ्तार हुई थी, उन पे मुकदमा चला था। और वो मुकदमा तो क्या खाक चलता पाकिस्तानी अवाम के सामने उनके ECL पे नाम डलने और उनका ECL से नाम निकलने का मुकदमा जो है वो भी बड़ी देर से तय हुआ। तो ये तो हमारी तरजीहात हैं बतौर हुकूमत, बतौर सियासतदान, बतौर मीडिया। आज भी जो ज़्यादा बहस हो रही है वो ये कि डॉक्टर आसिम हुसैन आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के कराची में ना होने के बायस वो आज भी रिहा नहीं हो सके, अब वो कल रिहा होंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पासपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है। तो खबरें फलांगे हैं और असल हकायक
اور اصل الزامات کے اوپر بات کم ہی ہوتی ہے۔ سوال پھر یہی کہ کیا عدالتی فیصلے کسی سیاسی ڈیل کا بھی حصہ ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال تو مہذب معاشروں میں ہونا نہیں چاہیے، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے معاشرے میں یہ سوال اٹھتا ہے، اور آج اسی سوال کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بیرسٹر مسرور شاہ جو کہ ایک ماہر قانون ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جان اچکزئی، رہنما ہیں حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے، اور کراچی سے ہمیں براہ راست جوائن کیا ہے پیر مظہر الحق صاحب جو کہ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما صداقت عباسی صاحب۔ گفتگو کا آغاز تو میں ضرور کرنا چاہوں گا، مگر سب سے پہلے میری کوشش ہے کہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ کافی عرصے پہلے جب یہ تمام معاملہ سامنے آیا تو سیاست جب کافی کشیدہ تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، تو اس وقت وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے ایک دعویٰ کیا تھا، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، شاید پچھلے سال کی بات ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بہت ذمہوار آدمی آئے آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور آپ میں صلح ہو سکتی ہے۔ وہ کس کے پاس آئے میں فی الحال نہیں کروں، مطلب سینئر لوگوں کے پاس آئے، اور وہ کبھی اس سے اختلاف نہیں کریں گے۔ آپ کچھ سی بی ایمز، تو سی بی ایمز کیا؟ انہوں نے کہا جی ایک تو ایان علی کا کیس واپس لیں، اور دوسرا ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہونے دیں۔ یہ ہے چودھری نثار کو آپ نے سنا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایان علی اور ڈاکٹر عاصم حسین کے مقدمات واپس لینے کی تجویز دی، اور آپ کو معلوم ہے سندھ کے اندر جو مقدمات ہیں ان کو وفاقی حکومت اور ان کی وفاقی حکومت کے جو رینجرز ہیں، ادارے ہیں، وہ پرسو کر رہے تھے، مطلب اس وقت کی یہ پیشکش موجود تھی، مگر جو ضمانتیں ہوئی وہ تو عدالتوں نے دینی تھی، مگر عدالتوں نے بھی تو فیصلے جو دستیاب شواہد ہیں ان کی روشنی میں دینے تھے، اور شواہد کس نے دستیاب کرنے ہیں؟ وہ وہی ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں۔ اور پھر اس وفاقی وزیر داخلہ کے الزام کے بعد آصف علی زرداری نے بھی جو ہے ایک میڈیا سے جب گفتگو کی تو انہوں نے بھی کچھ ڈیل کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کا ان الفاظ میں جواب دیا۔ چودھری نثار کو پیغام دیتے ہیں کہ نہ ہی آپ سے ہم کوئی ڈیل کریں گے، نہ ہی آپ سے کوئی رعایت مانگیں گے، نہ ہی خدا نہ خاصہ کوئی خیرات مانگیں گے، ہم آپ کے ہر اس ظالمانہ ایکٹ کا مقابلہ کریں گے اور منہ توڑ مقابلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی لعنت بھیجتی ہے کسی ڈیل پر، اور نواز شریف جیسے ڈکٹیٹر کی پیداوار سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ ہم مقابلہ کریں گے، ہر محاذ پہ انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے نواز شریف کا اور اس کے چمچوں کا۔ یہ تھے شرجیل میمن۔ بہرحال لگتا تو یہ ہے کہ کوئی ڈیل ان دو بڑی جماعتوں میں نہیں ہوئی۔ اب ظاہری بات ہے اگر فیصلے عدالتوں نے کیے ہیں تو ہماری کیا جرت کہ ہم کوئی ایسی بات کریں، مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ عدالتوں کے فیصلے بھی شواہد کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور شواہد پیش کرنا حکومتوں کا کام ہوتا ہے، اور حکومتیں سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں ہی اس وقت حکومت کر رہی ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا صداقت عباسی کے پاس جانا، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ صداقت عباسی صاحب، آپ جب آپ کی پارٹی اور آپ کے لیڈر عمران خان یہ کہتے ہیں مکمکہ ہو گیا ہے، تو کیا آپ توہین عدالت نہیں کر رہے ہوتے؟ کیونکہ یہ فیصلے تو عدالتوں کے ہیں، کسی سیاسی جماعت کے نہیں۔ متی صاحب السلام علیکم، سب دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ متی صاحب بات یہ ہے کہ عدالت میں دو فریق ہوتے ہیں، ایک فریق ہوتا ہے پروسیکیوشن اور ایک ہوتا ہے ڈیفینس، اور وہ دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، اپنے اپنے شواہد دیتے ہیں، اپنی ان کی پوری بحث ہوتی ہے، اس کے بعد ججز فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو مکہ ہے، یہ اب کی بات نہیں ہے، آج تو بچہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن آپ اس کا پوری ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ نے جو بیانات سنائے، چودھری نثار صاحب نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، اور وہ اس کے علاوہ یعنی پورے پاکستانی سیاسی فورم پہ یہ آج ڈسکس ہو رہا ہے، تو بات کہنے کی ہے کہ یہ توہین عدالت نہیں ہے، یہ توہین پروسیکیوشن ہے۔ جو پروسیکیوشن پاکستان میں جو ادارے کر رہے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ پاناما کیس کے بعد جیسے عدالت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے سامنے نیب اور ایف بی آر فوت ہو چکے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے پاناما میں نام آنے کے بعد جتنے ادارے ہیں ان کی حیثیت ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ آپ کے سامنے ایک سو کال مسلم لیگ نون نے جن کو ایک ملزم یا مجرم ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ جب نیب کے چیئرمین کو یہ کہتے ہیں، جو پبلک سرونٹ ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کی اوقات کیا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی کیس بنائے، یہاں سے آپ کے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی حیثیت سامنے آتی ہے۔ اور یہ جو نئی ڈیل ہوئی ہے اس سے جو ہماری حکومت ہے، جو اس کا جو جمہوریت ہے نام نہاد، اس کی جو اداروں پہ ان کا یقین ہے یا جو ادارے بنانے کا جو نظام ہے وہ سارے پاکستان کے سامنے کھل گیا ہے۔ تو یہ کوئی ڈیل ہونا بات نہیں ہے، پاکستان کے انصاف اور قانون کے جتنے ادارے ہیں یہ ان کو ایکسپوز ہوئے میرے خیال۔ دیکھیں اب یہی الزام تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ لگاتی رہتی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت پہ بھی یہ الزام تھا کہ شفافیت کی دعوے دار جو حکمران جماعت ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ بھی ان کے وزیر کو 15 ماہ بعد ضمانت مل گئی، وہاں پہ بھی جو احتساب کے سربراہ تھے ان کے استعفیٰ دینے کے بعد آج تک کوئی نیا سربراہ نہیں لگ سکا۔ تو یہ فیصلے تو اگر عدالتوں نے کرنے ہیں تو پھر کم از کم آپ کو عدالتوں کا تو احترام کرنا چاہیے نا، ورنہ تو پھر عدالتوں کو بھی آپ سیاسی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ ڈیل کا حصہ ہے۔ کیا عدالتیں اور معزز جج صاحبان کو ایسی ڈیل کا پتہ نہیں چلتا جب یہ معاملہ ہوتا ہے؟ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں دوبارہ وضاحت کرتا ہوں کہ جج صاحبان ہم ایزیوم کر لیتے ہیں، ویسے تو جوڈیشری کا بھی ماضی میں حال بڑا برا رہا ہے، لیکن اگر یہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ججز 100% فیئر ہیں، تو جیسے آپ کو اور مجھے پروسیڈنگ کا پتہ ہے، لیگل پروسیڈنگ میں جتنا شواہد ہے، جتنا پروسیکیوشن ہے، استغاثہ ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو الزام لگا ہے اس کا جو بھی ثبوت ہے، اس کی جو طریقہ کار ہے، جو ان کی گواہیں جی آپ نے یہ بات کر پیش کریں گے، اور اس کے بعد بحث کے بعد جج فیصلہ کرتے چلیں ہیں۔ یہ آپ نے اگر ملزم اور پروسیکیوشن مل جائیں تو فیصلہ تو ملزم کے حق میں ہی آئے گا۔ جی بیرسٹر مسرور صاحب، میں آپ سے بطور جیسے ابھی صداقت عباسی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ملزم اور پروسیکیوشن، ملزم اور پولیس یا ملزم اور ریاست مل جائے تو وہ جو کہتے ہیں نا میاں بی بی راضی تحقیق کرے قاضی، تو میاں اور بی بی کی پارٹیاں اگر راضی ہیں تو پھر قاضی کیا کرے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ متی اللہ بات یہ ہے کہ یہ خالی پولیٹیشنز کی حد تک نہیں، آپ دیکھیں معاشرے میں ہمارے اوور آل اگر نظر دوڑائیں تو ہر جگہ جو امیر آدمی ہے، یہ جو انفلوئنشل آدمی ہے، اس کے خلاف پروسیکیوشن کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں جب آپ جیسے بڑے بڑے وکیل ان کی دفاع کریں گے، دیکھیں وہ تو اس کا کام صرف اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرنا ہے بریف کے ساتھ۔ اب آپ مثال کے صداقت عباسی صاحب بات کر رہے تھے، آپ پیپل پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں، نون پہ لگا رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، مجھے بتائیں میرے اور آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو متی، پولیس ہمیں چھوڑے گی اسلام آباد کی؟ اسی وقت بند کر کے اندر کر دے گی۔ ان کی لیڈر کے اوپر صحیح ہے غلط دہشت گردی کا پرچہ مفرور ہے وہ، اور اسلام آباد پولیس ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتی ہے۔ ابھی کل ایک معاملہ ہوا، عمران خان کی بات کر رہا ہوں، اچھا پی ٹی وی پہ حملہ، جو پی ٹی وی حملہ کیس، ٹھیک ہے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن ادھر تو چلے ڈاکٹر عاصم گرفتار تو ہوا تھا، اس کو تو گرفتار ہی نہیں کرتے، کہتا ہے میں ملا نہیں عمران خان۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کل ایک واقعہ ہوا ہے آپ کے جرنلسٹ کے ساتھ، اس نے علیم خان کے بارے میں کوئی سوال پوچھا، اس نے اوپن کیمرہ کے سامنے آ کے تڑیاں دھمکیاں دی ہیں اس کو، ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے، کہتے ہیں ہم انٹیریئر منسٹر سے پوچھیں گے پھر گرفتار کریں گے۔ تو یہ ایک اوور آل مسئلہ ہے ہمارے ہاں اب، اور یہ خالی پولیٹیشنز کی حد تک نہیں، جنرل مشرف کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ کتنی بڑی بڑی دعوے، ایک اس کا مشرف کا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ میں احتساب کروں گا، تو آپ نے بعد میں ان کے جو ریٹائرڈ نیب کے چیئرمین ہیں ان سے پوچھا، وہ خود کہتا تھا کہ نواز شریف کے پر ہاتھ ڈالتا تھا، مشرف کہتا تھا ہاتھ کھولی رکھنا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہماری پاکستان کی چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری میں، اب لیگل ہسٹری میں دیکھ لیں کہ جب ملزم بڑا ہوتا ہے تو چاہے وہ پولیٹیشین ہو یا کوئی اور کام کرے، پروسیکیوشن کے پاؤں لڑ کھڑاتے ہیں۔ چلیں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر یہ معزز جج صاحبان اور معزز عدالتوں کا کیا فرض ہے؟ اس کا جواب ہم ایک وقفے کے بعد لیتے ہیں۔ عدالتی فیصلے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر مسرور شاہ صاحب۔ بیرسٹر سوال یہی ہے کہ جب یہ سیاستدان الزام لگاتے ہیں کہ یہ سیاسی ڈیل ہے تو کیا یہ توہین عدالت نہیں ہوتی؟ بالکل توہین عدالت ہے کہ دیکھیں ابھی بلکہ پاناما کے فیصلے کے اوپر کتنی کیا ساریاں ہو رہی ہیں، بلکہ کتنے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں باتیں ہو رہی ہیں،
اور نیچرلی جن کا پاناما میں بہت انٹرسٹ تھا وہی سیاسی لوگ ہیں, انہی کے ورکرز ہیں. اس سے بلکہ کل جب امیر ہنی مسلم صاحب کا فیئر ڈنر تھا اس پہ چیف جسٹس پاکستان صاحب نے بھی بڑا برہمی کا اظہار کیا کہ عدالت میں عدلیہ جو ہے ججز کسی سے مروب نہیں ہوں گے اور وہ وقت پر اور ایک انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور ایسے جو لوگ افواہیں مشہور کرتے ہیں, اب کتنی افواہیں گردش میں, کوئی کیا بات ویسے چیف جسٹس پاناما بینچ میں شامل نہیں ہے, وہ اوور آل ججز کی بات پتہ ہے, انہوں نے اوور آل ججز کی بات کی کہ ججز اس طرح کی باتوں سے مروب نہیں ہوتے. عدلیہ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کی رسپیکٹ ہے, اس کو باہر. مگر پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں معزز جج صاحبان نے سندھ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی ایک رائے دی تھی کہ وہاں سے بہت زیادہ سٹے آرڈرز جاری کیے جاتے ہیں. تو بہرحال وہ رائے اپنی جگہ ہے, لیگل کوشچن ہے, لیکن ایک اوپینین آیا تھا کہ بہت زیادہ سٹے آرڈرز آ رہے ہیں, زیادہ تر جو ہے سندھ ہائی کورٹ سے ہی آتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ اگر ڈاکٹر عاصم حسین اگر ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر عاصم کا اگر ایک تو کلیئرٹی لے لیں, یہ میرٹ پر نہیں ڈیسائیڈ ہوا, یہ میڈیکل کنڈیشن میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو نیچرلی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہوگی جو بھی ان کے میڈیکل سرکمسٹانسز تھے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تقریباً اور ہمارے ڈاکٹرز جھوٹ تو نہیں بولتے نا, نہیں, وہ سرکاری میڈیکل بورڈ بنا ہوگا انہوں نے, ظاہری بات ہے. اور پرائما فیسی اب دیکھیں نا جنرل مشرف کو بھی میڈیکل بورڈ کے اوپر وہ اے ایف آئی سی کے بڑے معتبر ڈاکٹر تھے جنہوں نے سرٹیفکیٹ دیا. اگر ایک میڈیکل رپورٹ کورٹ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے نا, اگر مثال میں جج ہوں, میرے پاس اگر ایک سرکاری اسپتال کا میڈیکل بورڈ کا رپورٹ آ جاتی ہے تو میں نے تو اس کے اوپر الائی کرنا ہے, اور میرے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا, اور پروسیکیوشن بھی اگر اس پہ اعتراض نہیں کرتی, اور یہ سرکاری ہاسپٹل ہے, ایک ایک تو ایویڈنس ہی نہ پیش کیا جائے, اوپر سے میڈیکل رپورٹیں بھی آ جائیں, تو جج بیچارہ کیا کرے؟ بیچارہ نہیں کہنا چاہیے معذرت کے ساتھ, میڈیکل گراؤنڈ, لیکن یہ کہ جج کیا کرے؟ دیکھیں جج جو ہے وہ کورٹ جو ہے ثبوت کی بھوکی ہوتی ہے. ہمارے ایڈورسریل موڈ آف ٹرائل ہوتا ہے, انکوزیٹوریل نہیں ہے کہ جج خود جا کے انویسٹیگیشن کرنا پڑے. اگر یا تو کوئی کانٹریشن, دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ میرٹ کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوئی, ثبوت آنا نہ آنا بات کی بات ہے. میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ہزاروں لوگوں کو ملتی ہے, اور پھر اس میں پاسپورٹ بھی واپس جمع کرانے کی شرط رکھی گئی ہے. اچھا, پھر دوسری ایک اور بات یہ کرتے ہیں کہ یار شاید ڈیل کا, اس میں آپ یہ بات رکھیں, یہ 2 ججز کا فیصلہ تھا, ایک جج صاحب بیل دینے کے خلاف تھے, دوسرے فیور میں تھے, اس کے بعد ریفرری جج کے پاس بھیجا گیا جنہوں نے اس کو فیور کیا. بڑا مشکل یہ فیصلہ تھا, کوئی اتنا آسان نہیں تھا, اور دیکھیں جوڈیشری نے اس کے اوپر بڑا مغز لڑایا ہے, اور بڑی مشکل سے یہ فیصلہ ہوا ہے. 2 ججوں میں اختلاف ہوا, پھر وہ معاملہ ریفر کیا گیا, اور یہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے دماغ تو لڑایا گیا نا, اور بڑی مشکل سے جو ہے ان کو اجازت ملی ہے. پر anyway میں جاؤں گا پیر مظہر الحق صاحب کے پاس, پہلے جاتے ہیں, پھر وفاقی حکومت اپیل بھی کر سکتی ہے, اپیل بھی کر سکتی ہے. پیر مظہر الحق صاحب, آپ تو پروونشل گورنمنٹ ہیں, تو ایک تاثر یہ ہے کہ آپ پروونشل گورنمنٹ ہوتے ہوئے جو آپ کے جو ساتھی ہیں, وزراء ہیں یا پارٹی کے لوگ ہیں, آپ انہیں ملزم کی طرح ٹریٹ کرنے کی بجائے انہیں ہیرو کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. شجیل میمن کو سونے کے تاج بنائے جاتے ہیں, شجیل میمن کو رینجرز کی سیکیورٹی اسکارٹ دیا جاتا ہے, انہیں ویلکم کیا جاتا ہے. سر عام جو ہے آپ پہ قانونی طور پہ جو ملزمان نامزد ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ. آپ کیا تاثر دے رہے ہیں سندھ کے عوام کو کہ حکومت ملزمان کی طرف ہوتی ہے یا عام شہریوں کی طرف توجہ دیتی ہے؟ پہلے تو آپ مجھے اجازت دیں کہ یہ جو ساری گفتگو ہے جس کا بیس شروع ہوا کہ یہ ضمانتیں کیوں ہو جاتی ہیں, کیوں چھوڑے جاتے ہیں, تو اس کے لیے میں آپ کو اپنے پاکستان کے جو آئین ہے اس کا وہ آرٹیکل بہت 2 لائنیں ہیں صرف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اور تاکہ ہمارے جو یہاں قانونی ماہرین ہیں ان کو بھی ریفریشنگ ہو جائے ان کی مائنڈ کی, اور جو ہمارے سیاسی جو مخالفین ہیں جو اس پہ اتنا بول رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے جو کہ یہ اس کا بیس کیا ہے. یہ آرٹیکل 10A ہے, 10A, right to fair trial. Right to fair trial for the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. یہ آئین میں گارنٹی ہے دی گئی ہے, اور یہ سب کے لیے ہے. اس میں پیپلز پارٹی کو بھی ہے, تو تحریک انصاف کو بھی ہے, PMLN کو بھی ہے, پاکستان کے ہر شہری کو ہی. اگر یہ گارنٹی نہیں ہوتی تو آپ یقین جانیں یہاں پر افراتفری کا ماحول ہوتا, یہاں پر فری اسٹائل وے میں مائٹ از رائٹ والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو قانون کا آپ کہتے ہیں یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے, فاؤنڈیشن ہے, آپ یہ مانتے ہیں
فیئر ٹرائل مان رہے ہیں آپ؟ فیئر ٹرائل ہوا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، فیئر ٹرائل کا تو فیصلہ کورٹ کرے گی، نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا، نہ یہ آپ ہمارے آئین دوسرے آپ پڑھ ساتھی رہے ہیں کریں نا گے۔ پیر صاحب، آئین آپ پڑھ رہے ہیں، آپ بتائیں فیئر ٹرائل ہوا ہے یا نہیں ابھی تک؟ آئین آپ پڑھ رہے ہیں نا، میں فیئر آپ ٹرائل کو کا حوالہ دے رہے ہیں آپ۔ فیئر ٹرائل میری جان، فیئر ٹرائل تو بھی ہونی ہے، یہ تو صرف بیل کا معاملہ تھا نا۔ اچھا۔ تو آپ ابھی سے جمپ کیوں کر رہے ہیں ٹرائل پہ؟ یہ تو فیئر ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کورٹ میں معاملہ آیا تب سے لے کے اس کے ڈسپوزل تک کا معاملہ اس میں بتایا گیا۔ یہ فاؤنٹین ہے، یہ سرچشمہ ہے سارے قوانین کا، کہ اس میں آپ کو پھر یہ سیکشن 497 سی آر پی سی میں یہ جو پروویزو دیے گئے ہیں بیل کے، اس میں ایک پروویزو ہے کہ انفرم ہو یا وہ بیمار ہو، ڈیٹریمنٹل ٹو لائف اینڈ ہیلتھ، یہ ہے پروویزو جس کے تحت ڈاکٹر عاصم کو بیل ملا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ تو صرف انٹرم بیل ملا ہے۔ انٹرم بیل پہ میں بھی ہوں، انٹرم بیل پہ اور بھی ہو سکتے ہیں آدمی۔ انٹرم بیل کا مقصد ہے کہ یہ کورٹ فیصلہ کرے گی کہ آیا اتنا مٹیریل موجود ہے کہ اس کو بیل کنفرم کی جائے یا اس کے الٹا کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اچھا پیر صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، پیر صاحب ایک سوال لے لیں، ایک سوال لے لیں۔ آپ کیونکہ منتخب نمائندہ ہیں، سندھ حکومت آپ کی پارٹی حکومت کر رہی ہے، یہ فیئر ٹرائل کے جو آپ آئین سے پڑھ رہے ہیں تو عام شہریوں کو اتنی سہولت عدالتوں سے ملتی ہے اس طرح کے اتنے سنگین معاملات میں؟ ان کے لیے تو آپ نے فوجی عدالتیں بنا دی ہیں عام لوگوں کے لیے، تو اپنی جو عدالتیں جو اپنے آپ کے مقدمات ہیں ان میں آپ ضمانتیں بھی مل جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے سرٹیفکیٹ بھی مل جاتے ہیں، باہر جانے کی بھی اجازت مل جاتی ہے، تو یہ سارے شہریوں کو تو وہ چیز میسر نہیں ہے جو آپ انگریزی میں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اب اگر آپ کا گفتگو ختم ہو تو میں پھر ہوں گے، آپ نے سوال نہیں پوچھا، آپ نے تو اپنا تبصرہ سنا دیا۔ نہیں تو یہ میسر ہے یا نہیں؟ میں یہ عرض کروں کہ آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں عام آدمیوں کے کیس چل رہے ہیں، وہ عام آدمی نہیں ہیں، وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت فوجی عدالتوں کا فیصلہ اس لیے ہوا کہ وہاں آرمی پبلک اصول پہ جب دہشت گردوں نے فیصلہ کیا تو ساری قوم نے متفقہ طور پہ کہا کہ یہ دہشت گرد جو ہیں ان کے خلاف ایک اسپیشل لا بنایا جائے، اسپیشل پروویژن بنایا جائے۔ یہ عام آدمی نہیں، اگر آپ دہشت گردوں کو عام آدمی بولیں تو مجھے آپ کی نہیں تو یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین پہ بھی دہشت گردوں کے علاج کا ایک الزام ہے یا نہیں ہے؟ الزام ایک الگ چیز ہوتی ہے، ثبوت اور ثابت ہونا وہ ابھی فیئر ٹرائل کا حصہ ہے جو ابھی نہیں شروع ہوا۔ یہ بیل جو ہے وہ ملی ہے ان کے ہیلتھ کے گراؤنڈ پہ۔ اب آپ یہ خود بھی باتیں کر رہے ہیں اور پھر اشاروں میں بتا بھی رہے ہیں کہ ہاں آپ بتائیں کہ یہ اچھی بات ہے، بری بات ہے، آپ خود ہی اشارے میں کہہ بھی جا رہے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں، میں نے جو انگریزی میں سنا وہ پڑھایا، جو آئین آپ کا لکھا ہوا ہے انگریزی میں اس کا میں نے سنایا۔ آپ انگریزی کا مجھے تانا نہیں دیں، آپ ماشاءاللہ انگریزی جانتے ہیں۔ نہیں میں تو جانتا ہوں، لیکن جو آپ کو سننے والے ہیں آفیشل لینگویج بھی ہے، آپ اس طرح سے میں اردو میں ترجمہ کر لوں آپ کی سہولت کے لیے اگر آپ اجازت دیں۔ اس میں یہ آئین میں آرٹیکل 10 میں اے میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری پاکستان کے ہر آدمی کو یہ اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ ڈیو پروسیس آف لا اور فیئر ٹرائل کے مطابق ان سے ڈیل کیا جائے۔ یہ ہو اب رہا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ ہو رہا ہے یا نہیں، یہ بتائیں یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ اگر نہیں ہوتا تو یہ ملک نہیں چل سکتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ہر شہری کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ آپ یہ ٹی وی چینل بھی نہیں چلا سکتے اگر یہ قانون یہ موجود نہیں ہو، کیونکہ اسی قانون کے تحت، اسی آئین کے پروویژن کے تحت ہم سب جو ہیں وہ اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس کو اپنی لیمٹس کراس کی تو پھر عدالتیں اس پہ اپنے فیصلہ دینا شروع کر دیں گی۔ ٹھیک ہے جانا چکزئی صاحب۔ چودھری نثار صاحب، اتنے بلند و باغ دعوے، جب ڈاکٹر عاصم حسین کو کڑیاں لگی، گرفتار کیا گیا، دہشت گردی کی ہے جی، دہشت گردوں کا علاج کرتے رہے جی، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمے چلتے رہے، پھر آپ کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے پریس ریلیزیں جاری کی، پھر جناب 480 ارب روپے کی کرپشن کی پریس ریلیزیں، بیانات، کیوں آپ لوگوں کو اتنا چند سال پہلے بیوقوف بناتے رہے؟ اور آج یہ حال ہے کہ ایک ملزم جو ہے وہ ضمانت پہ جا رہے ہیں، دوسرا ملزم جو باہر بھاگا رہا ہے وہ واپس آیا ہے تو اس کو سونے کے تاج پہنائے جا رہے ہیں، آپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔
मेरे जज्बात एक सियासी कारकुन की हैसियत से मेरा सर शर्म से डूब गया जब ये वाक़यात हुए हैं। क्या वाक़यात हुए? शिरजील मेमन साहब जो है वो आज दंदनाते फिर रहे हैं। नहीं, अदालत ने जो फैसला दिया है इस पे आपको शर्म आई है? बिल्कुल शर्म आई है। क्यों? अच्छा, किस तरह वो छूट सकते हैं जब उन पे सीरियस एलिगेशंस हैं। दूसरी अहम बात ये कि किस तरह एक शख्स जो हज स्कैंडल में 5 साल में है वो सारे जजेस और फैसले गलत हुए हैं। किस तरह एक खातून जिसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे पकड़े गए हैं शी कैन गेट अवे विद, ठीक, ये तमाम सवालात हैं। आज इन तमाम बातों से एक चीज़ वाज़ेह है कि जुडिशल रिवॉम्पिंग इज़ द नीड ऑफ आवर। सिर्फ ये कहना कि जी जजेस के पास सबूत नहीं है, ये कहना कि जी तफ्तीशी का जो है वो है, हमें अच्छा ये कोई मानी नहीं रखता सबूत वाली बात। लेकिन अगर सिस्टम में हमारे बड़े वकील की अहमियत ना होती तो बिल्कुल ये सही बात थी। अगर सिस्टम में डिफ़ॉल्ट जजमेंट का कल्चर होता तो बिल्कुल सही बात। अपनी गलती आप नहीं मानेंगे अपनी एजेंसियों की, कोई सबूत नहीं देंगे टाइम पे। देखिए मैं ज़रूर अपनी बात रखूं, ठीक है। तो आज सियासी प्रेशर जो है उसके असरात हम सबके सामने हैं। ये तासुर क्यों है कि एक ख़ास शख्सियत जिसका नाम इमरान खान है वो जो है चाहता है अदालती निज़ाम का, ये तासुर क्यों है कि ACP में वो चाहता है उसको जो है ख़ास फैसला। अच्छा, ये तासुर क्यों है कि एक शख्स के लाहौर हाई कोर्ट में 32 के नोटिस भी इशू होते हैं फिर भी उसको डिफ़ॉल्ट जजमेंट नहीं होता। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ ये कहना कि सारा निज़ाम जो है वो ख़राब है, अदालती निज़ाम आइडियल है। आज मैं ये बात आपके शो में दावे से कहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है अदालती निज़ाम, अगर आपने एक आम आदमी को तो पसाना है, इस अदालती निज़ाम में आप फंसाइए। अच्छा नहीं, इस पे मैं एक तो आप अपनी हुकूमत के बारे में बात अदालती निज़ाम तो हम क्यों बना रहे हैं मिलिट्री कोर्ट? मैं इस पे अदालत हुकूमत नहीं कर सकती, सॉरी हुकूमत नहीं कर सकती, हुकूमत जो है नहीं लेट मी सॉरी हुकूमत नहीं क्या वो अदालती निज़ाम में एक सेकंड अफसरों को किसने देखिए, अगर आप तफ्तीशी अफसरों को तफ्तीश प्रोसिक्यूटर किसने लगाना है? सुनिए अगर अदालत ने स्टे ऑर्डर का कल्चर खत्म किया, स्टे ऑर्डर का मतलब है हुकूमत चली जाती है, एविडेंस नहीं देंगे तो स्टे ही मिलेगा ना। आप लोग एविडेंस अगर वकाला हड़ताल करते रहेंगे, अगर बेंच ये चीजें हमें देखिए सदाकत अब्बासी साहब भी हैं फोन लाइन खामोश। चलें बात पूरी करें। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अब हमने सोचना है कि जुडिशल रिफॉर्म जहाँ पे जुडिशरी की कैपेसिटी है वो जुडिशरी कर सकती है। अच्छा। मैं हड़ताल खत्म नहीं कर सकता वकला का, मैं उनको तारीख पे तारीख नहीं देने वाला, डिफॉल्ट जजमेंट आना चाहिए। अगर आसिम हुसैन की बात करें कि आप मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो गलत इसलिए साबित नहीं हुई। जो वकील है वो टीवी पे बैठ के वादा कर रहा है कि इनका जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने जहान के उनको सबूत दिए, लेकिन फिर भी मेरे सलाहियतों की बुनियाद पे मैं बड़े वकील के हिसाब से फिर मैंने उसको जो है रेस्क्यू रिलीफ दिया। इसी तरह काज़मी साहब की बात के बारे में बात की गई, जब एक बड़ा नामवर वकील ये तासुर देता है कि मेरे बिकॉज आई एम अ बिग solicitor or lawyer, because of my expertise the guy get a relief, then there is a problem in the system। अब मैं दो बातें करता हूं, सदाकत साहब के पास भी जाना 2 मिनट बात है। देखें, अदालत पे ये करना बड़ी गलत बात है, किया धरा इनका होता है, सारा इल्जाम अदालत पे। मैं आपको बताता हूँ, अदालत के एक ऑफिसर की हैसियत से ये अयान अली का केस बात करते हैं ना, जब जनरल मुशर्रफ का केस था, अदालत तो बार बार इनसे पूछी थी, भाई आपने रोकना है इनको, इनके हाथ पांव ले रस्ते थे इनके अटॉर्नी जनरल के कि जी हम नहीं, आप कर ले फैसला। अगर जनरल मुशर्रफ को ये बाहर जाने की इजाजत दे सकते हैं, ये किस मुंह से अयान अली को रोक रहे थे? ये बात तो ये है ना। अच्छा, दूसरा हज करप्शन केस में आप उसकी रिपोर्ट जज साहब का फैसला पढ़े, वो प्रोसिक्यूटर ने तो कोई फोटोकॉपियां भी नहीं लगाई, ये कहता है करप्शन हो या कोई मनी ट्रेल नहीं लगाया, तो सिर्फ अंदाजों के ऊपर ही आप लगाएंगे। तो आप समझते हैं मतलब ये कि डील हुई है? कोई डील नहीं। अगर उन्होंने प्रोसिक्यूशन ही सही नहीं कही तो इसका मतलब अदालत करेगी ना। प्रोसिक्यूशन किसकी है? बिल्कुल इनकी तरफ से लैब से या मिले में, ये साफ साफ बात है। उसमें वो इफ्तिखार चौधरी के जमाने से शुरू हुआ था ये केस। नहीं, लैब से या मिले में सीधी बात करें। उधर तो सुप्रीम कोर्ट की जनरल अपना जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की नजरों के नीचे ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, लेकिन फिर भी अयान अली की मुझे बात बताई ना कि जनरल मुशर्रफ का केस था, इनके अटॉर्नी जनरल की टांगे लरसती थी, वो ये नहीं कह सकता था कि इसको रोक दें, और इधर अयान अली को फिर किस मुंह से रोकेंगे? उसका जुर्म तो कत्ल की जुर्म में था, इधर तो छोटा सा जुर्म था, अदालत तो इंसाफ करेगी। वैसे आपने अब जिक्र कर ही दिया, तो हमारे 2 ही जो पाकिस्तान के अहम मुल्ज़मान हैं
ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی، اور وہ دو اہم ملزمان آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹی وی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ شاید ہمیں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، بیرسٹر صاحب نے خود ہی ان دونوں کا نام لے لیا۔ ایک صدر مشرف صاحب ہیں اور ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایان علی ہیں، دونوں ہی ایک ہمارے شاید کچھ لوگوں کے لیے رول ماڈل تھے اور ایک ماڈل تھی، دونوں ہی جو ہے ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ اب اس میں چاہے حکومت ملی ہوئی تھی یا نہیں ملی ہوئی تھی، دونوں ہی بظاہر عدالتی فیصلوں کی وجہ سے باہر گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔